अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। हैदर मेमोरियल किड्स पैराडाइज स्कूल सरोकी चीमा की 2 रोज़ा सालाना तकरीबात तकसीम इनामात मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें बच्चों के वालिदैन समेत सियासी, समाजी और तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हैदर मेमोरियल स्कूल सारोकी चीमा की सालाना तकरीब के मौके पर चेयरमैन हैदर मेमोरियल स्कूल ऑफ ग्रुप चौधरी इशफाक अहमद वड़ाइश ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मुआशरे में जहालत का खात्मा तालीम से ही मुमकिन है। तालीम से इंसान को शऊर, अक्ल फहम और अदारक मस्बत सोच, आला अखलाक, अच्छा किरदार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलती है। हमारा मजहब हमें माँ की गोद से लहद तक इल्म हासिल करने की तलकीन करता है। मुल्क में निजी तालीमी इदारों की कोशिशों की वजह से ही मयार तालीम तेज़ी से बुलंद हो रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा नजर आएगा। तालीम याफ्ता कौम ही खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। बच्चों को तालीमी मैदान में अच्छा माहौल, बेहतर सहूलियात फ्राहम करके उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। तालीम के साथ साथ बच्चों को गैर नसाबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनमें खुद एतमादी भी पैदा हो सके। रुख करते हैं दीपालपुर का। हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद प्रेस क्लब की सालाना तकरीब हलफ बरदारी पाक मदीना हॉल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद और चौधरी औरंगजेब जट, सरा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 143 और जनरल सेक्रेटरी PFUJ राना मोहम्मद अजीम थे। दीपालपुर अहमद प्रेस क्लब की सालाना तकरीब हलफ बरदारी का प्रोग्राम पाक अल मदीना हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद चौधरी औरंगजेब मियाँ बिलाल उमर बोतला, उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 187, सीनियर तजज़िया कार जनरल सेक्रेटरी PFUJ राना मोहम्मद अजीम, सदर बस्मे गुलामान मुस्तफ़ा सैयद जाहिद शाह गिलानी, राजा नबील कयानी, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा ज़िले भर से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। राना मोहम्मद अजीम ने इत्तेहाद प्रेस क्लब प्रिंट मीडिया, जबकि चौधरी औरंगजेब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बॉडी से हलफ लिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब ने कहा कि आज़ाद सहाफ़त मुल्क व कौम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह मैं आज़ादी सहाफ़त के लिए हुमा वक्त अपने सहाफ़ी भाइयों के शाना बशाना खड़ा हूँ। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद का मकसद इस्लामी असूलों को फॉलो करना और पाकिस्तान में तमाम शहरियों को मुसावी हकूक़ की फ्राहमी है। दीपालपुर मेरा आबाई शहर और मेरा घर है, यहाँ के लोग भी मेरे अपने हैं के और मसाइल हल करने में अपनी तमाम तर सलाहतें बुरोकार लाऊंगा। और इधर हबीबाबाद में 12वीं सालाना अज़ीम आलिशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा गला मंडी में मुनक्किद हुई। महफिल मिलाद में मुल्क पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से नामवर नातख़्वां, क़ुरा हज़रात और उलमाए कराम ने शिरकत की, जिसमें मुल्क पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से नामवर नातख़्वां हज़रात और उलमा कराम ने शिरकत की। महफिल की सदारत पीर साईं सरदार अहमद आलिम ने की। बैरून मुल्क से आए क़ुरा हज़रात ने अपने मखसूस अंदाज में तलावत करके महफिल में समा बांध दिया। महफिल मिलाद में हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत करते हुए अपने दिलों को याद मुस्तफ़ा से ताज़ा किया। महफिल के इख्तिताम पर हाज़रीन महफिल में बज़रिया कुरानदाज़ी 5 उम्रे के टिकट निकाले गए। महफिल मिलाद में मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और अंदरूनी बैरूनी अक़लियतों से बचने के लिए खसूसी तौर पर दुआएं भी मांगी गईं। रुख करते हैं मेहड़ का। मेहड़ में आबादगार इत्तेहाद और काकोल वाह नहर जदोजहद कमेटी की जानिब से मुतालबात के हक में बाईपास रोड से प्रेस क्लब तक पैदल मार्च और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में नारेबाजी भी की गई। जी बिल्कुल, आबादगार इत्तेहाद और काकोल वाह नहर जदोजहद कमेटी की जानिब से मुतालबात के हक में सिकंदर सोडर और दीगर की क़यादत में बाईपास रोड से पैदल मार्च करके घंटा घर चौक पर मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करके काकोल नहर को दोनों किनारों से नाजायज़ कब्जा हटाया जाए और मुतालबा करते हैं कि काकोल नहर की खुदाई करवाकर ज़री पानी टैप तक पहुँचाया जाए
اور پمپنگ اسٹیشن RD31 شیرو ڈیپر کی فوراً مرمت کروائی جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کاکول نہر کی کھدائی نہیں کی گئی تو ہزاروں ایکڑ زرعی زمین کسان بھوک اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہمارے جائز مطالبات پر عمل کر کے آبادگار اور کسانوں کی معاشی قتل عام سے بچایا جائے، دوسری صورت میں پرامن احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ اور ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں رنگا رنگ ایشین میوزیکل فیسٹیول شو منعقد کیا گیا، جس میں ایشین گلوکاروں نے اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین کو خوب محفوظ کیا۔ بالکل میوزیکل پروگرام میں گلوکاروں نے گانوں کے سروں کا ایسا تڑکا لگایا کہ منچلے نوجوان ناچنے پر مجبور ہو گئے۔ پروگرام کے چیف آرگنائزر کامران ملک اور خرم خان کا کہنا ہے کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والی کمیونٹی پاکستان کو یادگار تفریح مہیا کی جائے تاکہ پاکستانی ثقافت کو فروغ دیا جا سکے۔ میوزیکل شو میں نعیم سندھی، لکشمی جیان، حبا نواز، طاہر بٹ اور ساحل علی نے اپنے گلوکاری کے جوہر دکھا کر سما باندھا اور حاضرین سے خوب داد بھی وصول کی۔ رخ کرتے ہیں شورکوٹ کا۔ میونسپل کمیٹی عملے کی مبینہ غفلت کے باعث شہر کے مختلف شاہراہوں اور بازاروں میں تجاوزات قائم ہو گئی۔ جی بالکل، شورکوٹ میں میونسپل کمیٹی عملے کی مبینہ غفلت کے باعث شہر کے مختلف شاہراہوں اور بازاروں میں تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ شہری کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کے نوٹس میں دینے کے باوجود میونسپل کمیٹی انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یا سیاسی دباؤ ہے یا کوئی اور مجبوری، جس کی وجہ سے میونسپل کمیٹی انتظامیہ کارروائی سے گریزاں ہیں، جبکہ اسکول کے اوقات میں کئی گھنٹے ٹریفک جام رہنا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ بازاروں سے پیدل چلنے والی خواتین اور بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے DC جھنگ سے فوری نوٹس لینے اور تجاوزات کو ہٹوانے کا مطالبہ کیا۔ شعیب الطاف کی رپورٹ کے مطابق جدہ میں چیف آرگنائزر پاکستان اوورسیز فورم سعودی عرب حسنین انور گوندل کی طرف سے جدہ میں پاکستان اوورسیز فورم کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پاکستان اوورسیز فورم سعودی عرب کے صدر ظفر اقبال گوندل نے کی۔ مہمان خصوصی عمرے پہ تشریف لائے ہوئے پاکستان اوورسیز فورم کے اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر سناور الہی کی خصوصی شرکت ہوئی، اور مظہر اقبال انجم سیکرٹری جنرل پاکستان اور اس فورم سعودی عرب نے انتظامات کے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ کنونشن میں پاکستان اور فورم کی ساری ٹیم کی بھرپور شرکت ہوئی۔ تمام سیاسی سماجی شخصیات کی شمولیت نے کنونشن کو 4 چاند لگا دیے۔ ملک منظور حسین، عقیل ارائیں، گلزار مانگٹ اور بلوشیر وڑائش نے خطاب کرتے ہوئے فورم کی اہمیت و افادیت پر روشنی بھی ڈالی اور کہا کہ فورم دکھی اور ضرورت مندوں کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے، اور یوں یہ پروقار تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ اور ادھر عثمان بزدار کون ہیں؟ 1 مئی 1969 کو جنم لینے والے سردار عثمان بزدار کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار ایک بہترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ جی ہاں بالکل، عثمان بزدار کون ہیں؟ 1 مئی 1969 کو جنم لینے والے سردار عثمان بزدار کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار ایک بہترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر آباد سے ہمارے نمائندے جمشید شہزاد کو ذرائع نے بتایا کہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے تحصیل تونسا سے تعلق رکھنے والے عثمان بزدار 2018 میں پہلی مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ عثمان بزدار تونسا اور بلوچستان کے قبائلی علاقے میں آباد بزدار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سردار عثمان بزدار کے والد سردار فتح محمد خان اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ 3 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ انتخابات سے قبل شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور عبدالعلیم خان کا نام بھی وزارت اعلیٰ کے لیے زیر گردش رہا۔ عثمان بزدار نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے کر کیا، اور وہ 2008 تک مسلم لیگ کاف کے تحصیل ناظم رہے۔ 2008 میں انہوں نے مسلم لیگ کاف چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن میں حصہ لیا، تاہم ناکام رہے۔ سن 2018 کے عام انتخابات سے قبل انہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ میں شمولیت اختیار کر لی، تاہم انتخابات سے قبل خسرو بختیار کی سربراہی میں بننے والا یہ گروپ تحریک انصاف میں ضم ہو گیا۔ عثمان بزدار میڈیا اور خبروں سے دور رہنے والی شخصیات کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار میڈیا پر نہیں آتے،
اس لیے ان کے کاموں کو پیزیرائی نہیں ملتی۔ اور ادھر لیسکو ڈویژن کورٹ عبدالمالک کے ایکسین عامر نواز نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ میں 200 بجلی چور پکڑے ہیں اور تمام بجلی چوروں کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور نواز بھٹی سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں لیسکو ڈویژن کورٹ عبدالمالک میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ایکسین عامر نواز صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے اور رمضان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول کیا ہے اور ایمرجنسی اگر کوئی ٹرانسفارمر بند ہوتا ہے تو اس کے لیے الٹرنیٹ یہ کیا کرے گے؟ عامر صاحب بہت شکریہ آپ نے آن نیوز کو ٹائم دیا۔ سر آپ یہ بتائیے گا رمضان بالکل قریب آ چکا ہے تو اس کا شیڈول کیا ہے محکمے کا لوڈ شیڈنگ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں افطاری کے ٹائم اور اسے 2 گھنٹے پہلے اور بعد اور اسی طرح اس کے سے پہلے بھی سحری میں بھی 0% لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ہم نے اسٹاف بھی ڈپیوٹ کر دیا ہے وہ باقاعدگی سے، اور ایمرجنسی ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں ہم نے ان لوگوں کی، تاکہ جیسے ہی سپلائی فیلئر ہو امیجیٹلی ان کی سپلائی ریسٹور کی جائے۔ 1 گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر کوئی ریموٹ ایریا ہے وہاں 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو ودن 1 آور ان کی سپلائی میں ریسٹور کریں گے۔ اور بندے ایمرجنسی بھی ہم نے لگا دی ہیں اور ٹرالیاں بھی اسپیئر کی ہم نے۔ ٹرالی ہمارے پاس ہر سب ڈویژن کے پاس 2 سے 3 اسپیئر ٹرالی ہیں، وہ ہم نے آلریڈی جس طرح CO صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ ٹرالیاں اسپیئر کر لیں، وہ ہمیں ایمرجنسی ٹرانسفارمر بھی مل گئے ہیں، ہم نے ٹرالیاں اسپیئر کر لی ہیں، اور مٹیریل بھی جو تھا وہ بھی ہمارے پاس ان ہینڈ ہے ایمرجنسی کی شکل میں، تاکہ کہ ہم امیجیٹلی رش کر کے وہاں بندے پہنچ جائیں اور سپلائی ان کی ریسٹور کی جائے۔ سر ایسا ہوتا ہے سم ٹائم جمپر خراب ہوتے ہیں تو آپ نے ریپیئرنگ بھی کی ہے؟ جمپر وغیرہ جو کمزور تھے وہ دوبارہ آپ نے نیو کنیکشن کر دی ان کے؟ ہاں جی، یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال یہ پریونٹیو مینٹیننس کا شیڈیول ہوتا ہے، یہ ابھی ریسنٹلی فیبرری میں اینڈ ہوا ہے، اور جو جمپر تھے لوز جمپر اور اس طرح جو ویک جمپر تھے اور جو جہاں سیگ ہونے تھا لوز سیگ تھا وہ ہم نے اس کو سیگ کیا ہے، تاکہ یہ میکسیمم جو کنٹینیوٹی آف سپلائی ہے وہ لوگوں کو ہم پرووائڈ کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سحری اور افطاری کے ٹائم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، سینٹر میں ہو سکتی ہے؟ نہیں، ابھی لوڈ شیڈنگ تو ویسے ہی بالکل بند ہے۔ ان کیس کہنے کا مقصد ہے کہ اس ٹائمنگ کے دوران تو ہم ہائیلی الرٹ ہیں کہ اس میں اگر کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی سا فالٹ آتا ہے تو ہم یہ ٹائم اوائڈ کر لیتے ہیں سحری اور افطاری سے پہلے، تو اس کے بعد جب تراویح کے ٹائم بھی بعد میں پھر رات 9 بجے کے بعد جو کام کرنا تو پھر اس میں کام کر کے آدھے گھنٹے کے لیے یا پونے گھنٹے کے لیے فیڈر بند کروا کے پھر اس میں ہم اس کا فالٹ ریکٹیفائی کرتے ہیں۔ اسپیئر ٹرالیاں کتنی ہیں آپ کی ڈویژن میں؟ اسپیئر ٹرالی ہمارے پاس میری چونکہ سب ڈویژن میں 5 سب ڈویژن ہیں اور اس میں ہمارے پاس کوئی 21 ٹرالیز ہیں۔ جی 5 سب ڈویژن ہیں اور 21 اسپیئر ٹرالیاں ہیں، اور عامر نواز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں سحری اور افطاری کے ٹائم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اگر دن کو ہوتی بھی ہے، پہلے تو ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہوئی تو انشاءاللہ اس کو کم کرے گا محکمہ۔ کیمرہ مین محمد شمیر کے ساتھ نواز بھٹی، آن نیوز، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرقیہ سے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ محمد قاسم محبوب جنجوہ نے احساس کفالت سینٹر گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین کا اچانک دورہ کیا۔ سینٹر پر سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر ایک خاتون بزرگ کا کہنا تھا کہ 300 روپے کٹوتی کی شکایت پر فرنچائز کا ایجنٹ موقع پر گرفتار کر کے تھانہ سٹی میں بند کر دیا گیا، اور اس کے ایجنٹ کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر ڈائریکٹر احساس کفالت احمد پور شرقیہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔